बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हमारे प्यारे राज दुलारो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, सब घर वाले खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू गुज़श्ता से पेवस्ता है, यानी हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क़ अज़ीम पर बात कर रहे थे। हमने पहले टॉपिक में अक़ल इस्लाम की अखलाक़ आलिया की रिफ़त और बुलंदी और मुकाम और मर्तबा पर बात की। अब आज के इस प्रोग्राम में हम अक़ल इस्लाम के चंद आला अखलाकी औसाफ पर बात करेंगे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अजीम अखलाक अता फरमाए, जिन अजीम अखलाक पर फाइज फरमाया, उनमें सबसे आला वसफ और जो नुमाया वसफ हमें अक़ल इस्लाम के अखलाक आली शान में नज़र आता है, वो है कि आपका खुल्क़ अजीम सरासर रहमत है। रब्बे कायनात ने सूरत अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए हबीब ए मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा मगर सरापा रहमत, तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। ए रसूले मुअज़्ज़म, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। अक़ल इस्लाम ने खुद अपने बारे में फरमाया कि बेशक मुझे तो रहमत बनाकर भेजा गया। यहाँ रब्बे कायनात का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूदे मसूद को सरापा पैकरे रहमत करार देना बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ रहमत ही करार नहीं दिया, बल्कि ऐसी रहमत कि जिसके वजूद रहमत से पूरी कायनात अर्ज़ो समा, तमाम आलमीन, हर आलम आलम कौनो मकां, ये मकां वो मकां, आलम अर्ज़ो समा, अर्ज़ समावात, आलम अर्ज़, आलम नबातात, आलम हैवानात, आलम मकां, आलम ला मकां, हर आलम आपकी रहमत की वजूद से फैज़ याब हो रहा है। जैसे रब्बे कायनात ने जब अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है। तो जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि मेरी खुदाई और मेरी रबूबियत के दायरे से तमाम कोई आलम खारिज और बाहर नहीं है, इसी तरह मेरे महबूब तेरे रहमत की वजूद से सारी कायनात, कोई आलम पूरे आलमीन के लिए है और कोई आलम इस रहमत के दायरे से बाहर और खारिज नहीं है। जिस तरह रब्बे कायनात ने फरमाया व रहमती वासियत कुल्ला शैइन, कि मेरी रहमत हर चीज़ पर मुहीत है, हर चीज़ पर गालिब है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत रहमत भी सारी कायनात पर मुहीत है, सारी कायनात पर वसी है, लामहदूद है। आपकी सिफत रहमत से हर कायनात का जर्रा जर्रा, हर मखलूकात अज़ल ता अबद फैज़ याब हो रही है। खा वो हत्ता के आपकी वजूदे मसूद से कुफार और मुशरिकीन भी आपकी रहमत से फैज़ याब होते हैं। आलम नबातात, आलम हैवानात आपकी वजूद की रहमत से फैज़ याब होते रहे हैं, फैज़ याब होते रहेंगे, हत्ता के इख्तिताम क़यामत पर भी सारी उम्मतें इसी चश्मा रहमत से अपनी तिश्नगी बुझाएंगी। तो आपके हिल्म, आपकी बुर्दबारी, आपके फुओदार गुज़र और आपके सरापा रहमत और आपके खलाके करीमाना का आलम ये था कि आपने मखलूक की तरफ से, लोगों की तरफ से जितनी भी तकलीफ़ें आपको पहुँचाई गई, जितने भी जुल्म सितम आप पर ढाए गए, जितनी भी एज़ा, तकलीफ़, गम, दुख आपको पहुँचाएंगे, मगर आपने कभी किसी के लिए बद्दुआ ना की। आका अलैहिस्सलाम ग़ज़वा उहुद में
جب آپ کے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جب آپ کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا اور آپ پہ غار میں تشریف لے گئے اور یہ افواہ تک اڑ گئی کہ معاذاللہ آپ شہید ہو گئے ہیں، ایسے برے حالات میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو لیے بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے بازاروں میں بھی یہی واقعہ نظر آتا ہے کہ آپ کو کس قدر انہوں نے تنگ کیا، کس قدر آپ کو طعن و تشنیع کی اور آپ کو ان کے بازاروں میں لڑکوں نے آپ پر پتھر مارے، آپ کے جسم اقدس لہو لہان ہو گیا اور پاؤں مبارک تک خون آ چکا تھا، مگر آقا علیہ السلام کو اس وقت جب فرشتہ جبریل آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی اسلام قبول کرے۔ ہمارے آقا کی ذات عفو درگزر کا پیکر تھی۔ آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر عفو درگزر کی وہ مثال قائم کی کہ جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیفیں دی، جن کی وجہ سے آپ نے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، گھر بار چھوڑا، ہجرتیں کی، غزوات کیے، مگر جب آپ نے مکہ فتح کیا اس وقت آپ نے فرمایا کہ آج میں وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا کہ تم پر آج کچھ بدلہ نہیں ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی بڑی مثال ہے عفو درگزر کی۔ رب کائنات نے خود آقا علیہ السلام کی نرمی دل اور آپ کی طبیعت کی گدازی اور نرم مزاجی کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب بس اللہ کی یہ کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، آپ ان سے اسی طرح درگزر فرماتے رہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہیں۔ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے، اور اے لوگوں وہ تمہارے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے اور ہدایت کے لیے بڑے ہی طالب اور آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا کا پیکر تھے۔ آپ اس قدر سخی تھے، اس قدر فیاض تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ اسے عطا فرما دیتے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا تو آقا نے اسے صدقے کے مال سے اتنی بکریاں عطا کر دی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی۔ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس لوٹا تو اس نے کہا، لوگوں سے کہنے لگا، اے میری قوم اسلام لے آؤ، بے شک محمد رسول اللہ اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ واہ کیا جود و سخا ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور بات جو ان پر چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، اور ان کے جود و سخا کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ بے شک میرے آقا اگر سائل قطرہ مانگتا تو سمندر بہا دیتے، اگر سائل ایک ذرے کا سوال کرتا حضور پہاڑ عطا کر دیتے، سائل اگر ایک موتی کا سوال کرتا آپ اسے یاقوت و مرجان کی کان عطا فرما دیتے، سائل اگر ایک روشنی کی لو کا طلبگار ہوتا حضور اسے روشنی کی کہکشائیں عطا فرما دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے
اسے دلوا دیتے اور اس طرح اس کی حاجت مندی اور ضرورت کو پورا فرما دیتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اس کو انکار کر دیا ہو۔ پھر آقا علیہ السلام کے اخلاق کے مبارکہ میں صلہ رحمی ایک بہت اہمیت رکھتی تھی۔ آقا علیہ السلام جو تعلق توڑتے ان سے تعلق جوڑتے تھے، حالانکہ جو تعلق توڑتے ہیں ان سے تعلق نبھانا اور ان سے تعلق قائم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، غصہ ہو یا خوشی ہو، ہمیشہ انصاف سے کام لوں، دونوں حالتوں میں اعتدال اور توازن پر قائم رہوں، جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں اور جو مجھے نہ دے میں اس کو ادا کروں، میری سوچ میری خاموشی فکر پر مبنی ہو، میرا بولنا یاد الہی میں بولنا ہو اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ قطع تلقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں قطع تلقی کرنے والا کوئی موجود ہو۔ ایک بار آپ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج کوئی قطع تلقی کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ اس مجلس میں ایک جوان اٹھا، اس کی اپنی خالہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے جا کر کے اس سے معذرت کی اور واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا تو آقا نے پھر اس پر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا بے شک اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس قوم میں کوئی قطع تلقی کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا قطع تلقی کرنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ تعصب یا کسی وجہ کی بنا پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تلقی نہ کریں، آپ ان کو دیتے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم رہیں، وہ بیمار ہوں ان کی عیادت کریں، ان کی خیر و عافیت معلوم کریں، ان کے ساتھ ہر حال میں تعلق نبھائیں۔ پھر آقا علیہ السلام امانت و دیانت کے پیکر تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، جو امانت پوری نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت داری کا پیکر تھے، اس لیے اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے اور اپنی امانتیں، اپنے مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھوا دیا کرتے تھے۔ اور ہجرت کی شب آقا علیہ السلام نے وہ تمام امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کر کے انہیں اپنے بستر پر لٹا دیا کہ صبح ان کی امانتیں انہیں واپس کر کے وہ آ جائیں۔ ایک مرتبہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے، جو کہ اس وقت ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ وہ شخص جو مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے گواہی دی کہ وہ ہمیں نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہرقل نے کہا کہ بے شک یہ صفات کسی نبی کی ہی ہو سکتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں میں خوش اخلاق، سب سے زیادہ رحم دل اور سب سے زیادہ نرم دل تھے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ کشادگی اور بشاشت رہتی تھی، آپ کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی تھی، آپ سے معاملہ کرنا بہت آسان ہوتا تھا، آپ طبعاً نہایت ہی نرم تھے اور آپ نہ سخت مزاج تھے نہ سخت دل تھے، آپ نہ تو سختی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے اور نہ سخت کلامی فرماتے تھے، نہ تو عیب جو تھے نہ ہی بخیل تھے، یعنی آپ کی طبیعت میں سخاوت بھی تھی، آپ کی طبیعت میں نرمی بھی تھی، آپ کے مزاج میں پردہ پوشی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو 3 باتوں سے ہمیشہ دور رکھتے، لڑائی جھگڑے سے، نمبر 2 کثرت مال و زر سے، نمبر 3 بے مقصد اور لایانی باتوں سے، اور آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ 3 باتوں سے دور رکھتے، کبھی کسی کی مذمت نہ کریں، کبھی کسی کے عیب نہ نکالیں اور نہ ہی کبھی کسی کی کمزوری سے پردہ اٹھائیں۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ
بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ تبسم رہتا، مسکراہٹ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ اس سے مصافحہ فرماتے، اور جب تک وہ خود اپنے ہاتھ چھڑا نہ لیتا آپ ہاتھ نہ چھوڑتے، اور جب تک وہ اپنا چہرہ نہ پھیرتا آپ اسے اپنا چہرہ انور نہ پھیرتے، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے بیٹھنے والے کی طرف پاؤں پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، حضور اپنے نالین مبارک گانٹ لیتے، اپنے کپڑے سی لیتے، بکریوں کا دودھ دھو لیتے، سودا صرف لے آتے، بلکہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر کے کام کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہ کہا کسی کام کے نہ کرنے پر کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا، اور اگر کبھی مجھ سے کچھ غلط ہو گیا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تو انسان بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن اپنے غلاموں کے ساتھ اتنی نرمی، اتنی شفقت، اتنا رحم، یہ اس کی مثال دیکھنے میں نہیں ملتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس بن مالک نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بھائیوں میں سے 3 دن تک کسی کو غائب پاتے تو اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ وہ کہاں ہے۔ اگر وہ غائب ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اگر وہ حاضر ہوتا، موجود ہوتا تو اس کو جا کر ملتے، اور اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کرنے جاتے، اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا تو آپ سے وہ محبت کرتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کی تیمارداری کی، اور جس وقت حضور نے فرمایا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کلمہ پڑھ لو، بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ہاں، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کا کلمہ پڑھ لو، تو انہوں نے اپنے باپ کی اجازت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کر لیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی اخلاق کا ہی عالم تھا، یہ آقا علیہ السلام کا خلق تھا کہ ہر کوئی آپ پر جان قربان کرتا تھا، ہر کوئی آپ سے پیار کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی نرمی اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ ایک مدینہ پاک میں ایک ایسی عورت تھی کہ جو اپنا دماغی توازن جس کا درست نہ تھا، اس نے ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کیا کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، میری کوئی حاجت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا کچھ دماغی توازن یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا کیا میں بھی نہ سنوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو وہ عورت مدینہ کی، آپ نے فرمایا اے عورت تو مدینہ کی جس گلی میں مجھے لے جا، میں تیری بات سننے کے لیے آؤں گا، میں تیری حاجت پوری کروں گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ناظرین ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سیرت و کردار میں شامل کرنا ہوگا، آپ کے پیارے پیارے اخلاق پر عمل پیرا ہونا ہوگا، تاکہ ہم آج عمل کریں گے تو ہمارے بچے بھی اس پر عمل کریں گے۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، صحت بیمار ہو جاتی ہے تو ہم اس کی شفا کے لیے اور صحت یابی کے لیے ہم علاج کرتے ہیں، ہم اس کا تدارک کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر کچھ روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اخلاقی برے اخلاق کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے، تو ان کو بھی دور کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور ان کو دور کرنے کے لیے بہترین جو ایک عمل ہے وہ ہے سیرت نبی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا، آقا علیہ السلام کی سیرت و کردار کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا۔ اس کا سارے کا سارا دار و مدار اخلاق حسنہ، حضور کے اوصاف حمیدہ
پر ہے کہ کون کتنا اس سے اکتساب فیض کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی سنگت اور قربت میں رکھیں، اور ایسے مواعظ اور ایسی سماع کا اہتمام کریں، اور ایسی کتب کی ایسی کتابوں کی کا مطالعہ کرتے رہیں جس سے ہمارے اخلاق کو سنورنے میں ہمیں مدد ملے۔ بہت شکریہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام، ہماری یہ گفتگو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔